अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में अरसलान अहमद अरसल ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर आपको रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी एक मुनफरिद नौइयत का प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है कि सैयद ज़बीब मसूद की नात ख़्वानी के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर और उन पर आयद होने वाली ज़िम्मेदारियाँ। नाज़रीन, 1995 की बात है कि सैयद ज़बीब मसूद के वालिद गिरामी सैयद मोहम्मद मसूद शाह साहब ने महसूस किया कि इनकी आवाज़ जो है वो खुशहाली की दौलत जो है अल्लाह ताला ने इनको अता की है, तो इनकी आवाज़ को मुसफ़्फ़ा करने के लिए इनको किसी बड़े उस्ताद की शागिर्दी में दे दिया जाए। तो ये इनकी खुशकिस्मती कि सैयद ज़बीब मसूद को सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब जैसे उस्ताद मुयस्सर आए और उन्होंने सैयद ज़बीब मसूद की आवाज़ में जब खुशहाली की दौलत पाई तो फिर उन्होंने अपनी सालों की मेहनत और रियाज़त से जो फ़न कशीद किया था वो अपने इस शागिर्द में मुंतकिल किया, और ऐसा मुंतकिल किया कि फिर इस शागिर्द ने उसमें अल्लाह के फ़ज़ल हुज़ूर की रहमत से जो अपनी इनकी सलाहियत और मेहनत थी उसको बहुत आगे फैलाया और अपनी एक नई जहत मुतारिफ़ करवाई, जिसमें वो कामयाब हुए और एक अपना उसलूब बनाया। और ये बहुत इब्तदाई बात है। और मैं ये बात करूं कि सैयद ज़बीब मसूद ने नात ख़्वानी की दुनिया में जब कदम रखा तो नात ख़्वानी की क्लासिक की रिवायत उस वक़्त दम तोड़ती मालूम हो रही थी या उसकी तस्वीर धुंधली होती नज़र आ रही थी, लेकिन जब इन्होंने कदम रखा तो फिर जो नात ख़्वानी में ख़ास तौर पे संजीदा लोग थे वो उनका एतमाद और वक़ार बहाल हुआ और वो पलटने लगे महाफ़िल की तरफ, और ये सैयद ज़बीब मसूद का एक कंट्रीब्यूशन है। फिर सैयद ज़बीब मसूद ने कलाम ऐसे पढ़े उस दौर में जो इनकी पहचान बने, और उसमें इन्होंने जो इनकी रियाज़त इन्होंने की थी और जो फिर इनको एक ख़ास आवाज़ अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई है। मैं समझता हूँ कि जो आवाज़ सैयद ज़बीब मसूद को अता हुई नात ख़्वानी के शोबे में कम लोगों को अता हुई। इनकी आवाज़ की एक खसूसियत जिसका मैंने हमेशा ज़िक्र किया वो ये है कि इनको अल्लाह ने बहुत बड़ी रेंज से नवाजा है, लेकिन आम तौर पे ऐसा कम देखने में आया है कि किसी की आवाज़ की रेंज इतनी ज़्यादा हो और वो जितनी ऊपर जाए उतना उसमें सोज़ो गुदाज पैदा हो। तो ये एक बहरहाल अल्लाह ताला ने इन पर ख़ास अता की। फिर यूँ हुआ कि मेरी इनकी मुलाकात 2002 में हुई। सैयद मंजूरुल कौनैन साहब हमारे घर महफ़िल नात में उन मदऊ थे, तो वो अपने साथ इनको लेके आए और मेरा और उनका एक पॉइंट जो है वो तय था कि यहाँ से मैंने उनको जो है वो पिक करना है। तो फिर मैं वहाँ गया तो ये शाह साहब के साथ थे, तो शाह साहब ने कहा कि आज मैं तेनों अपना ऐसा मुंडा एक सुनाना है कि तू खुश हो जाएगा। तो वो सैयद ज़बीब मसूद के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर इन्होंने वहाँ साहिर सिद्दीकी की महफ़िल में नात पढ़ी हमारे यहाँ पहली दफ़ा। 2002 की बात है, 21 बरस होने को आए। कोई चाहे तो मोहब्बत के सहारे लाखों, देखने वाली नज़र हो तो नज़ारे लाखों। तो फिर इस मुलाकात के बाद मेरा इनका ताल्लुक़ जो है वो बढ़ा और वो फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो बहुत हुआ। और फिर उसके बाद ये है कि एक तरह से हम जो नात के हवाले से हमारी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होनी शुरू हुई, नात या शायरी पे, नात ख़्वानी पे, नात ख़्वानी की तर्ज़ों पे, यानी नातों की तर्ज़ों पे, और बहुत सारे कलाम ऐसे हैं जो मतलब फिर मेरे इल्म में है कि कैसे तैयार हुए, शाह साहब ने इनको कैसे तैयार किया, और फिर इन्होंने, और वो ऐसे कलाम शाह साहब के इनके साथ डिस्कस हुए जो इन्होंने ही पढ़े, मतलब इन्हीं से उन कलामों का आगाज़ हुआ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस सहूलत तक आए कि इन्होंने फिर जो है खुद कलाम तैयार किए और अपनी तर्ज़ें बनाई। फिर एक ये मौका भी आया तो इन्होंने जो पहले इनके इब्तदाई कलाम हैं उनसे ही इनकी शनाख्त कायम हो गई थी। ख़ास तौर पे QTV के 2 प्रोग्राम नात कायनात में जो इन्होंने पढ़े, एक बेनाम को एज़ाज़ नसब मिल जाए, काश मद्दाह पैगंबर का लक़ब मिल जाए, और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का प्रोग्राम जो हुआ था उनके साथ, वो अलील थे, आखिरी दिन थे उनके, तो उनके साथ प्रोग्राम था कि
یہ مظفر وارثی صاحب کی بلکہ نعت تھی، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، اعظم چشتی صاحب کی تھی، یوں منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے۔ تو یہ کیو ٹی وی پہ ان کا پہلا پروگرام تھا، اور سبی رحمانی صاحب نے ان کو کراچی سے، وہ اس وقت لاہور آئے تھے، پروگرام کر رہے تھے، تو ان کو پہلی دفعہ کیو ٹی وی پہ بلایا تھا۔ تو یہ چند ابتدائی باتیں ہیں۔ تو پھر ان کی جو باقاعدہ ان کی شناخت اور جو ان کا کلام ایسا جو بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوا، اور اس میں دیکھیں وہ نعت خوانی کی ایک خاص طرز کے مقبول ہونے کی اتنی بڑی نشانی ہے یا اتنی بڑی علامت ہے کہ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، خالصتاً ادبی نعت ہے، اور اس کی طرز بھی خالصتاً ایک خاص ماحول کی ہے، وہ عوامی طرز نہیں ہے، لیکن وہ عوام الناس میں اتنی مقبول ہوئی کہ یہ ایک اس کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کہا جا سکتا ہے، وہاں پہ بہرحال یہ سید زبیر مسعود کے کریڈٹ میں بات جاتی ہے کہ اتنی ادبی نعت اور اتنی جو ہے وہ مقبول ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ نعتیں ان کی ایسی ہیں جنہوں نے اس دور میں ان کا خاصا جو ہے وہ ایک مقام، ان کا اپنا شناخت قائم کر دی اس دور میں، یعنی 2009، 10، 11، 12، یہ جو میں جس دور کی بات کر رہا ہوں کہ مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، اور ایک نعت خاص طور پہ ان کی ایسی ہے جو شاید کم لوگوں نے سنی ہے، لیکن وہ ایسی نعت ہے، اور وہ ہے بھی ایسے آدمی کی جو باقاعدہ نعت گو نہیں ہیں، ڈاکٹر انور صدیق، تحقیق تنقید کے میدان کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ان کی یہ نعت پڑھی، وہ جو نکلی تھی میرے دل سے ندا کی صورت، یا نبی آپ نے سن لی وہ صدا کی صورت۔ تو یہ ایک ایسی ان کی نعت ہے جو بہت خاص معیار لیے ہوئے ہے۔ پھر افتخار عارف صاحب کی نعت انہوں نے پڑھی، وہ بہت مقبول ہوئی، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ مطلب یہ میں وہ نعتیں بتا رہا ہوں جو بہت خالصتاً ادبی نعتیں اور عوام الناس میں مقبول ہوئیں۔ پھر خلق دیتی ہے دہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، یہ اس دور کے، اور اس سے جو پہلے کے ایک دور کی بلکہ ان کی طائب صاحب کی دو نعتیں انہوں نے پڑھی تھی، کڑی مڑی جی پار روندائے، اور وہ جو ایک اور نعت کے طائب صاحب کی ایک اور نعت تھی، بہرحال وہ اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ادبی نعتیں اور معیاری نعتیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ پھر دو ان کی ایسی محافل جو خاص طور پہ انہوں نے حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کی نعتیں پڑھی، ہوا سے جاہو حشم دل سے نکالی میں نے، دیکھ کر شان بلالی اویسی و بلالی میں نے، اور تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، گدائے بے سر و ساما جہاں پناہ بنے۔ یہ دونوں ہمارے گھر کی محافل تھی 2011 کی، یہ دونوں 2011 کی محفلیں ہیں، ایک حضور و سرور کی بالکل ابتدائی تقریب میں تھی، اور ایک محفل مسالمہ 2011 کے آخر میں ہوا تھا۔ تو ان دو نعتوں کی ایسی گونج اٹھی کہ اس وقت ایک خاص ماحول پیدا ہو گیا، اور ایسی وہ آج تک بھی اور آنے والے ہر دور تک وہ سنی جاتی رہے گی۔ اور اس محافل میں جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر تو اب ان میں سے ہیں بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دیکھیں اس وقت ایک ان کی شخصیت کا یہ پہلو کہ انہوں نے اس دور میں ادبی اور معیاری نعتیں پڑھی، ان کی طرزیں بہت سنجیدہ اور چنی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ عوام الناس میں مقبول ہوئیں۔ تو یہ ایک خاص پہلو جو میں نے ذکر کیا، یہ میں نے جیسے ٹاپک کا ایک عنوان ہے کہ سید زبیر مسعود کی نعت خوانی کے مختلف مظاہر، یہ ان کی نعت خوانی کے مظاہر کا ایک شعبہ ہے۔ اب ایک اس کے بعد جیسے جیسے دور بدلا، انہوں نے اس نبض پر ہاتھ رکھا اور اپنے کلام کچھ ایسے تلاش کیے جو تھوڑا سا عوامی سطح پر جا کر پڑھنے والے تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک بہرحال معیار کا خیال رکھا عام طور پہ، اور دوسری کچھ طرزیں بھی انہوں نے ان میں کچھ پھر ایسی جدت لائے یہ کہ ظاہر ہے جب محفل نعت میں انہوں نے جانا ہے تو پھر اب جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ محفل نعت میں ہو رہا ہے وہ ابھی یہاں ڈسکس موضوع نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک
تو اس میں اپنے آپ کو ایک طرح سے سروائیو کرنے کے لیے پھر انہوں نے تھوڑا سا اس پہ غور کیا اور یہ اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ اب اتنی بڑی بڑی محافل میں جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ اتنا خیال نہیں کرتے، وہاں پہ ان کا نمایاں حیثیت میں بلایا جانا بھی ایک بہت خوشائند بات ہے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رہتی۔ اس وقت ہم نعت خوانی کے جس دور سے گزر رہے ہیں، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں نعت خوانی کے شعبے میں ایسی دوسری کوئی ایسی کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں ان ساری باتوں کے ساتھ۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اس وقت نعت خوانی کا جو شعبہ ہے وہ بہت زوال پذیر ہے۔ ظاہر ہے فنون لطیفہ کے سارے شعبے، فائن آرٹس کے سارے شعبے جو ہیں وہ اس وقت اتنے اچھے نہیں جا رہے، لیکن نعت بہرحال خالصتاً ایک دینی اور ادبی اور مذہبی فن ہے، تو اور اس کا اس طرح زوال پذیر ہونا جو ہے وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر اس لیے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک تو یہ اس وقت جو نعت خوانی کی کلاسیکی روایتی خاص طور پہ اس میں جو چند گنے چنے لوگ ہیں ان میں نمایاں ترین ہے، اور محافل نعت میں براہ راست ان کا بہت آنا جانا ہے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بقا کے لیے خالصتاً نعت خوانی کی جو کلاسیکی روایت ہے اس کی بقا کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ میری دانست میں ان پر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو نعت خوانی کے سنجیدہ سامعین ہیں، نعت خوانی محافل نعت منعقد کروانے والے ہیں، ان سے بات کی جائے، ان کو ایک ٹیبل ٹاک ان سے کی جائے، ان کو ایک میز پر لایا جائے۔ جو مستند شاعر حضرات ہیں موجودہ، جو چند گنے چنے ہیں، ان سے بات کر کے انہیں اس ٹیبل پہ بٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ جو جید علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، ان سے بات کی جائے، ان کو اس ٹیبل پر بٹھایا جائے، اور جو نعت خوانی کے جو لوگ کچھ سینئرز جو بھی موجود ہیں اور جو ان کے ہم عصر ہیں، چاہے وہ کسی بھی نعت خوانی کے کسی بھی طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس لحاظ سے وہ نعت پڑھتے ہیں یا کس طرز میں پڑھتے ہیں، ان کو بٹھا کے سارے شعبوں کے لوگوں نقبا حضرات کو بٹھایا جائے۔ یعنی اس شعبے سے متعلق جو جس سطح پہ آدمی ہیں ان کو بٹھایا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، اور ان سب کی مشاورت سے ایک ادارہ قائم کیا جائے جس میں یہ سارے شامل ہوں، اور جہاں پہ ایسی بات کی جائے کہ درمیانی ایسا کون سا اس وقت راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آنے والے سالوں میں جو بالکل اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر یہ کام نہ کیا تو میرے خیال میں یہ ان کی غفلت ہوگی۔ ان پر اس لیے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے استاد کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے شاگرد ہیں، اور اب ان کی وہ صورتحال ہے کہ ان کے آگے اپنے بہت شاگرد ہیں، تو ان شاگردوں کے ساتھ ان کو ساتھ ملایا جائے اور یہ سارا کچھ کیا جائے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ان سب کی موجودگی میں دیکھیں ادارہ بنانا بہت ضروری ہے، لیکن ان کی مشاورت اور ان کو ساتھ رکھ کے ادارہ بنانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز میں ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہو۔ نعت کے انتخابات شائع کیے جائیں، اچھے نعت کے انتخابات شائع کیے جائیں، اور اس کی آگاہی دی جائے، بچوں کو نعت پر لیکچر دیے جائیں، شاعری پر لیکچر دیے جائیں، دھنیں کیسے بنانی ہیں، کس طرح کس چیز سے کیسے دھن کشید کی جا سکتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو یہ جانتے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو آگے کیسے منتقل کیا جانا چاہیے، اور ان کو یہ اپنی دیکھیں، مجھے یاد ہے سبیر رحمانی صاحب نے شاہ صاحب سے، سید منظور الکونین شاہ صاحب سے کہا تھا کہ آپ نعت خوانی کا نصاب مرتب کر جائیں، تو شاہ صاحب علیل تھے، اس دور میں نہیں کر سکے، لیکن یہ ان کو اب وہ قدم، وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رائے ہے جو بہت میرے خیال میں قیمتی اور اہم رائے ہے، اور یہ اس چیز پر اگر میں تو بالکل ہر طرح سے اور میرے ساتھ جو وابستہ سلسلہ ہے، یعنی ہم سارے ایک مل کر اس کو کریں،
لیکن چونکہ محافل نعت میں ان کا زیادہ آنا جانا ہے اور یہ سارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور پھر آرگنائزرز ان کی بات میرا خیال ہے ظاہر ہے ضرور سنیں گے، تو ان کو اس ساری چیز کو لینا چاہیے۔ تو اب صرف بات اتنی نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ چھوڑ کے کیا گئے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں آپ لوگ بھی، قارئین بھی پسند کریں گے اور سامعین اور ناظرین پسند کریں گے، کیونکہ وہ لکھنے سے تعلق ہے تو وہ قارئین وہ رواں ہو جاتا ہے منہ سے، سامعین اور ناظرین پسند کریں گے، اور آپ لوگ بھی میرے اس مشورے کی تائید کریں گے اور اس بات کو میرا خیال ہے اس رائے کو صائب جانیں گے۔ تو سید زبیر مسعود بلا شبہ نعت خوانی کے اس شعبے میں بہت اس وقت قیمتی نام ہے، اور یہ کر سکتے ہیں اور ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہ ایک نعت جو انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت کم پڑھی، شاید کہیں پڑھی ہو، وہ آپ ان سے فرمائش کر کے سنیے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارگاہ پاک میں پہنچے ثنا کرتے ہوئے، مدعا پایا ہے عرض مدعا کرتے ہوئے۔ حفیظ طیب صاحب کی یہ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں لیکن بہت کم پڑھتے ہیں، تو آپ ان سے ضرور فرمائش کر کے سنیے گا۔ ان ساری باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔